नाजरीन, और मैं हूं सलीम भट्ट। और मैंने एक सिलसिला शुरू किया है वीलॉग का, और इस सिलसिले में आज आपको पहला वीलॉग मिलेगा आपको। और ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर में जो सियासी तब्दीली या सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर कोई ना कोई आपको तज्ज़िया आपको हर रोज़ या एक दिन छोड़ के या वक्फे वक्फे से आपको मिला करेगा। आजकल ख़ास तौर पे जो हॉट इशू चल रहा है आज़ाद कश्मीर में, वो इन 12 सीटों के ऊपर है। और जिसमें एक जो है अवामी एक्शन कमेटी जो सर फहरिस्त रख रही है, उसमें यह कहती है कि ये 12 सीटें कोई आज़ाद कश्मीर के बजट पे बहुत बड़ा बोझ हैं, या फिर सियासी मुदाखलत इनके ज़रिए आज़ाद कश्मीर की सियासत में होती है ये। और इस सिलसिले के और ये बहुत से मौज़ूआत हैं, मगर आज का हम स्पेशली जो मौजू रखेंगे वो 12 सीट्स पे क्या हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 12 सीट क्या वाकई जो आज़ाद कश्मीर के बजट या 10 ज़िलों के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है, या इनके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहेंगे। तो इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। मैं इस सिलसिले की इब्तिदा इस तरह करूँगा कि फाइनेंशियल बर्डन जानने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन जानेंगे तो कोई ना कोई फिगर्स होना चाहिए। हकाइक जब जान सकेंगे कि जिसका कोई प्रूफ हो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, और जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा तो वो यकीनन पूरी दुनिया में उसी को गिना जाता है। मैं इसके इस तरह करते हैं कि हालिया बजट हम ले लेते हैं। 311 अरब रुपए का आज़ाद कश्मीर का बजट है। 311 अरब के बजट में 262 अरब रुपए हमारे नॉन डेवलपमेंट बजट हैं, जबकि अराउंड 50 अरब रुपए का हमारा जो है तरक्याती बजट है। इसके अलावा पाकिस्तान से जो मुहैया होता है बजट, वो सब्सिडी की सूरत में होता है, जो मजमूई तौर पर 131 अरब रुपए की सब्सिडी इस साल के लिए रखी गई है, जिसमें सारे फहरिस्त जो है आपका बिजली की है, गंदम की है, फिर इसमें कुछ हिस्सा जो है एजुकेशन पे है, कुछ हिस्सा हमारे हेल्थ के ऊपर है, और कुछ और दीगर अकाउंट्स के ऊपर है। तो मजमूई तौर पे कुल 441 अरब रुपए का ये बजट या फंड है पाकिस्तान मुहैया करता है। ये तो अभी टोटल ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के बजट की फिगर है, जो जिसमें 441 अरब रुपए के अखराजात जो होने हैं इसके अंदर। अब एजे की हमारी 10 दिनों की जो आमदनी है वो कोई अराउंड 262 अरब रुपए ही है। तो जितना हमारा गैर तरक्याती बजट है वही तकरीबन आलमोस्ट हमारे रेवेन्यू है, जिसमें से 85 अरब हमारे पूल के हिस्से में से आते हैं। बाकी इंटरनल हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है आज़ाद कश्मीर का। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जब ये बजट दे रहा होता है, ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली हुई है कि हमारी जो डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर की और ये नॉन डेवलप बजट है, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली हुई है। वो जिम्मेदारी पाकिस्तान पूरी करता है, और पाकिस्तान पूरी करते वक्त ये नहीं देखता कि ये जो बजट मुहैया किया जा रहा है एजे के असम्बली को, कि इसके अंदर वो तखसीस नहीं है कि जो 20-21 लाख महाजरीन पाकिस्तान में आबाद हैं, जो 40 लाख जो कश्मीर की आबादी है उनके दरमियान वो मजमूई बजट जब दे रहे होते हैं तो उसमें ये सेग्रीगेट एलोकेशन नहीं होती, उसमें कोई तफरीक नहीं होती है। अब रहा कि इनमें से जो 33 सीट्स एजेकी के हदूद में और जो 12 सीट्स पाकिस्तान के हदूद में, मजमूई तौर पर, और मज़ीद जो 8 रिजर्व सीट्स हमारी हैं, 53 सीट्स के ऊपर मजमूई बजट जो 40-41 अरब रुपये खर्च होते हैं, तो उसमें आज़ाद कश्मीर के महाजरीन के हलकों में कितना बजट जाता है। अब ये बजट तो यकीनन पेपर्स में मौजूद है, ज़बानी बातें तो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो फ़ी एम एल ए जो अभी जो लास्ट ईयर गुजरा है, वो फ़ी एम एल ए 2 करोड़ रुपए का बजट उनको डेवलपमेंट दिया जाता है। 20-21 लाख की आबादी के हिसाब से अगर 12 एम एल ए भी ले लें आप, तो कुछ 24 करोड़ रुपए इन 20-21 लाख की आबादी के लिए बजट मुहैया होता है। यकीनन अंडरस्टूड है कि यकीनन ये नाकाफ़ी बजट है। अच्छा, अब जब बात ये आती है कि ये बजट जो है एजे के की बुक्स में तो मौजूद है, जब फ़ी एम एल ए रखे जाते हैं 2 करोड़ रुपए, मगर जब पाकिस्तान की तरफ से फंड मुहैया होते हैं तो उसमें वो तखसीस नहीं होती है कि ये स्पेशली अलग से एलोकेट किए जा रहे हैं मार्जिन एम एल ए को, और बाकी सारा रेस्ट ऑफ द जो बजट है वो फॉर एजे के सारे एम एल ए या उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए है। तो पहला सवाल, साथ ही साल एक सवाल और भी निकलता है कि कहा जाता है कि क्या आज़ाद कश्मीर के जो महाजरीन एम एल एज़ हैं या एम एल एज़ हैं, कि ये अपना टैक्स जो है आज़ाद कश्मीर को नहीं देते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहते हैं। अब पाकिस्तान में रहते हैं तो ये पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, और उस टैक्स में से उनकी डेवलपमेंट पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो उनकी
ڈیولپمنٹ کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اب اگر ہم بات کریں کہ ان جو ٹیکس دینے اور نہ دینے کی اگر ہم الگ سے بات کرتے ہیں تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات بھی ساتھ رکھیں کہ 181 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بجٹ اور گرانٹس، سبسڈی اور گرانٹس، یہ 181 ارب بھی پاکستان الگ سے ہی دیتا ہے گا۔ جو الگ سے دیتا ہے تو وہ کہاں سے دیتا ہے؟ یقیناً وہ اپنے جو ریونیو کلیکٹ کرتا ہے، جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے پورے پاکستان سے، اس بجٹ میں سے اے جے کے کو وہ مہیا کرتا ہے 181 ارب روپے۔ اب جو ظاہر پاکستان سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو 21 لاکھ مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں وہ بھی اپنا ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ ٹیکس پاکستانی کے خزانے میں سے جاتے ہوئے آزاد کشمیر کے خزانے کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ کہنا نامناسب ہے کہ کشمیر کے جو آزاد جو 12 سیٹس کے جو مہاجرین ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، گھوم گھام کے وہ ٹیکس یقیناً سبسڈی کی مدد میں اے جے کے تک بھی پہنچتا ہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بجٹ 181 ارب روپے یقیناً 21 لاکھ ایم ایل اے جو 21 لاکھ مہاجرین ہیں ان میں سے 181 ارب روپے نہیں ہو سکتے ہیں، یقیناً وہ بجٹ یقیناً ٹیکسز کی صورت میں کم ہوگا۔ مگر اگر وہ بجٹ اوورآل پاکستان نے بھی اس میں کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ 181 ارب روپے دیتے ہوئے کہ مہاجرین کا بجٹ الگ ہو اور آزاد کشمیر کا بجٹ الگ ہو، تو یہ کہنا اس میں ایک نفی ہوتی ہے کہ کشمیر 12 سیٹس جو مہاجرین کے وہ اپنا ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں کہ وہ وایا پاکستان کے بجٹ کے ذریعے، پاکستان کے خزانے کے ذریعے آزاد کشمیر کے بجٹ میں شامل ہو جاتا ہے گا۔ اب رہتا ہے آپ کا کہ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو اکثر جو میڈیا میں آ رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اربوں روپے کا بجٹ ہمارا یہ 12 ایم ایل ایز کھا لیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، یہ باہر چلا جاتا ہے، تو یہ گمراہ کن فیگرز ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو ویسے پہلے ہی ذکر کیا کہ کل ملا کے کا 2 کروڑ روپے بھی ایک ایم ایل اے کے بجٹ ملتا ہے تو کچھ 24 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ بجٹ کوئی مجموعی بجٹ کا آدھا فیصد بھی نہیں ہے، آدھے کا آدھا فیصد بھی نہیں ہے اگر آپ شیئر نکالیں اس دوران آپ کو۔ اب بات یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں آپ کو کہ یہ بجٹ کا سلسلہ بھی 2006 میں شروع ہوا تھا۔ سردار عتیق صاحب کی گورنمنٹ جب نئی آئی تھی اس وقت میں کوئی 20 لاکھ روپے کا بجٹ پہلی دفعہ جو ایشو ہوا تھا مہاجرین ایم ایل ایز کو، 20 لاکھ کٹ 18 لیکس کا بجٹ اوورال جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایشو ہوا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 لاکھ کے بجٹ میں کوئی 4 مرلے کا گھر بھی نہیں بن سکتا، کوئی آپ کی 20-30 تو 200-300 گز کی سڑک بھی نہیں بن سکتی ہے۔ تو اب اس کو اس پروپیگنڈے میں یوز کرنا، اب کیوں پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا کسی غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے گا، تو یقیناً یہ تو کوئی سامنے والے ہی جواب دیں گے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس میں وضاحت ہونا ضروری ہے کیونکہ کہیں سے بھی جو ہے یہ فیگرز نہیں آ رہی تھی کہ اس کی وضاحت ہو سکے بجٹ کے حوالے سے۔ صرف ایک ریس چل رہی ہے کہ اربوں روپے کا یہ بجٹ کھا لیتے ہیں گے۔ اب یہ پچھلے چند یہ بجٹ کا ایشو ہونا کوئی 1974 سے ایشو نہیں ہو رہا ہے گا، یہ ایشو جو ہو رہا ہے آپ کا کوئی 2006 اور 2007 کے بعد سے ایشو ہو رہا ہے گا۔ تو سلسلہ یہ کہ اسی میں یاد پڑ رہا ہے، میں اس زمانے میں اسمبلی میں بھی تھا، ایون 50 لاکھ روپے زرداری تھا، ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ عتیق صاحب کا بھی جنہوں نے ابتدا ضرور کی، اس میں 51 لاکھ روپے کا سلسلہ زرداری صاحب آئے تھے جب ہی واز پریزیڈنٹ ان دا فرسٹ ٹینیور، انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو ہم یقیناً اوورآل ان کے بھی شکر گزار ہوں گے زرداری صاحب کے کہ ماہی یہ مثلاً سیکنڈ یا تھرڈ ایئر تھا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ کنٹینیو چلنا شروع ہو گیا یہاں پہ۔ تو اب اس گمراہ گن پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے، اس میں نفرتیں کیوں جنم لے رہی ہیں، اور بغیر آگاہی لیے ایک نفرت کا سلسلہ، ایک طوفان شروع ہوئے پورے سوشل میڈیا پہ، یہاں پہ اپنے جلسوں کے اندر کہ یہ اربوں روپے کھا گئی، یہ آزاد کشمیر کے اوپر بوجھ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آزاد کشمیر کی بات ہو یا مقبوضہ کشمیر کی بات ہو یا گلگت کی بات ہو یا لداخ کی بات ہو، یہ سب ایک اکائی ہیں گے، یہ سب ایک اکائی ہیں، اور جب ایک اکائی ہیں تو یہ تفریق درمیانوں میں نہیں ڈالی جا سکتی، اور یہ دراڑ کے باعث بن رہی ہے یہ تفریق بھی جو کہ اوورآل اگر ہم ایک اکائی کی بات کریں، ہم یہ اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ کل کو کشمیر پوری اسٹیٹ نے ایک ہونا ہے، تو یہ نفرتیں بعد میں جو آج کی جو تفریق ہو رہی ہے، یہ نفرتیں پھر لمبے عرصے قائم رہتی ہیں، جبکہ ہمارا خطہ اس نوعیت کا نہیں ہے۔ جب بھائی چارے کی فضا ہے، پچھلے 78 سال سے یہ نوبت نہیں ہے،
نہ تو کبھی مہاجرین ایم ایل ایز نے پوچھا بھی 441 ارب کے بجٹ میں ہمیں اب ہمارا حصہ ہے کیا. نہ پاکستان نے کبھی اس کو پوچھا، نہ مہاجرین ایم ایل ایز نے پوچھا، نہ کبھی زیر بحث آزاد کشمیر کے جو ہمارے جتنے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، جو ہمارے باقی ایم ایل ایز ہیں، نہ انہوں نے کبھی اسے زیر غور لایا، کیونکہ ماحول ہی وہ نہیں تھا. جب بھائی چارے کی ماحول تھا، ایک فضا ایک جو بھائی چارے کی بنی ہوئی تھی، وہ بغیر کسی تفریق کے بنی تھی، تو یہ زیر بحث بھی یہ نہیں آ سکا. اب کیوں اور کہاں کس وجہ سے آ رہا ہے، تو یقیناً یہ بات عوام پہ چھوڑی جا سکتی ہے گی کہ حقائق ان کو پتہ چلنے چاہیے. حقائق تو اس کے برخلاف ہیں. 21 لاکھ کی ضروریات کو جو ہے صرف 2 کروڑ روپے یا 24 کروڑ روپے سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے. ان کی یہ ضروریات کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے خاص طور پہ جو جموں کے جو حلقے ہیں وہ 90,000 1 لاکھ ووٹس پہ تو ویسے ہی مشتمل ہے. آبادی ان کی اس سے بہت زیادہ ہے، تو ان کی بہت زیادہ ہے، تو اس میں حساب لگا لی جائے کہ فی حلقے میں 2 کروڑ روپے کا مطلب ہے کہ ان کی ضروریات کا وہ 1% یا 2% بھی نہیں ہوگا یقیناً. تو اب سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ اس جھگڑے کو طول کیوں دیا جائے، کہ اس میں ایسی تفریق کیوں کی جائے، اور اس میں ہم ایک فساد کی فضا کیوں پیدا کریں. یہ تو بہت سمپل سا ہے. ہم جو ہے جہاں سے یہ فنڈز ایشو ہوتا ہے اسلام آباد سے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ 441 ارب کے بجٹ میں آپ یہ بتائیے کہ 12 جو مہاجرین کے ایم ایل ایز ہیں ان کے لیے آپ الگ سے بجٹ آپ نے کیا تخصیص کر کے آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا. یقیناً بکس میں تو موجود نہیں ہے. کیا آپ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ اس میں تخصیص کی جائے یا نہیں کی جائے، یہ بھی ابھی اسلام آباد بتائے گا. اگر اسلام آباد یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ 441 کے بجٹ کے اندر مہاجرین کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو بات ختم، کلوز ہو جاتی ہے. یہ یقیناً پھر اگلا سال نکلے گا اگلے سال کے بجٹ سے، یقیناً پھر جب ریکویزٹ ہوگا ہمارا فنڈز کے لیے اسلام آباد میں، تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں 12 نشستوں کے ایم ایل ایز کہہ سکتے ہیں کہ یہ 441 کا بجٹ تو آپ آزاد کشمیر کے لیے رہنے دیجئے. آپ ایڈیشنل ہمارے جو حلقے کی ضروریات ہیں اور وہ اپنی اسکیمیں بنائیں، اور اسکیمیں بنا کے وہ بجٹ کی تجویز میں یا بجٹ کے اندر جو اس کے اندر پیپرز میں یا بکس میں شامل کر لیں. وہ بجٹ پھر پاکستان ہی، کیونکہ پاکستان نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے، ڈیولپمنٹ اور دونوں کے بجٹ کی ضروریات پاکستان پوری کرتا ہے، تو وہ بجٹ وہاں سے مہیا ہو سکتا ہے گا. تو وہ بجٹ جہاں 441 ارب کا ہے، تو وہ 441 کی جگہ 451 461 روپے کا بھی ہو سکتا ہے. 10-20 ارب روپے جہاں 181 ارب روپے 33 حلقہ جات کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو وہ بجٹ میں 10-20 ارب روپے مہاجرین کے ایم ایل ایز دینے میں بھی پاکستان کو کوئی قباحت نہیں ہوگی. جب ہیوج اماؤنٹ آف سبسڈیز جو ہے 27 ارب آئی تھنک سو ہے جو ہے گندم اس کے لائٹس کی مدد میں یا گندم کی مدد میں، اور مجموعی طور پہ 181 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ اور سبسڈیز ہیں، تو وہ جب 181 کی بات آتا ہے کہ اس کا 10% بھی وہ مہاجرین جو ہے ان کے لیے بھی پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہوگی. وہ یہ بجٹ 10% بھی وہ جو آزاد کشمیر کے مہاجرین ایم ایل ایز کے لیے پاکستان دے سکتا ہے. تو اس میں لڑائی کی نوبت تو آنی نہیں چاہیے، یا کسی مقصد کے لیے ہم خاص طور پر بار بار اس بات کو ابھار رہے ہیں کہ یہ مہاجرین ایم ایل ایز اربوں روپے کا ہمارا حق غصب کر جاتے ہیں، یہ ہمارا حق کھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کسی کا حق نہ کھا سکتا ہے، نہ کھانا چاہیے. ہاں اگر اب یہ تفریق پیدا کر دیے تو مگر یہ دیکھیں ہسٹری لکھی جا رہی ہے. جب صدیوں کی ہسٹری ہماری ایسی ہسٹری ہے جب ہندو اور مسلمس کے اندر سب بھائی چارہ رہا ہے، پنڈتوں اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان پوری جے کے اسٹیٹ کے اندر بھائی چارہ رہا ہے، کبھی تفریق نہیں ہوئی سوائے جگ موہن ڈالمیا کے، جب انہوں نے 90s کے اندر ہندو پنڈتوں کو ورغلا کے ان کو ڈرا کے جو ویلی سے اس کو باہر لے کے چلے گئے. ظاہر انہوں نے ایک بڑا آپریشن مسلمانوں کے خلاف کرنا، تو وہ ایک تفریق اس لمحے ضرور آئی تھی. اور اس کے بعد ادروائز صدیوں کے ساتھ دیکھیں کبھی ہمارے ایون ہندو اور مسلم اور سکھوں کے درمیان فساد نہیں ہو، تو ہم تو سارے ویسے بھی مسلم ہیں ایک اسٹیٹ کے لوگوں کے. تو آئی تھنک آج کے وی لوگ کے درمیان کافی کچھ واضح ہو گیا ہوگا. تو اس گمراہ کن پروپیگنڈا کا سلسلہ میرے خیال میں اب رک جائے گا. اگر سمجھداری ہوگی تو رکے گا. اگر کوئی عزائم ہے اور مقصد ہے، کوئی بغض ہے، کوئی تفریق ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ یقیناً یہ پھر کنٹینیو چلنا ہے اس کے اوپر. مگر اگر عقل مندی یہ نہیں کھلائے گی یہاں پہ کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے کہ ایک فضا ہمارے درمیان جب موجود ہے، ہم زندگی ہے کتنے عرصے کی، کوئی لمبے عرصے کی زندگی تو نہیں ہے. اور تو یہ تفریق جب صدیوں سے نہیں پیدا ہوئی
यकीनन आइंदा भी पैदा नहीं हो जाएगा। इस सिलसिले को अब यहीं रुक जाना चाहिए। इस सिलसिले का पहला वीलॉग इस वजाहत के साथ जो मैं अख्ताम चाहूँगा आपसे। अब एक अगला जो टॉपिक है वो जो एक और जो बात सर फहरिस्त रखी जा रही है कि ये 12 सीटें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जो है के लिए रखी गई हैं, तो वो मैं अगले वीलॉग में इसकी वजाहत करूँगा। और आज की इस वजाहत के साथ मैं अपने पहले वीलॉग का अख्ताम चाहूँगा। इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। अगर आपकी राय आएगी तो ये मेरे लिए हौसला अफजाई की बात भी होगी। हो सकता है कोई चीज़ आज की वीलॉग में को ओवरलुक हो गई है, तो उसको भी रेक्टिफाई करने में या उसको बेहतर करने में मेरी मदद मिलेगी। मैं आपकी राय का जो है इंतज़ार रखूँगा। बहुत शुक्रिया।